This honorable lady is Sayyid al-Awliya Ali's wife. And above all, this respected lady is the one who is Hasnain Karimain's mother. This means that Fatima was recognized by Nabuwat or Imamat or by any other relation. But Fatima does not require any kind of association or relationship to prove her worth. That is, if she is associated with Nabuwat or Imamat, then she'll be honorable? No. She does not need any relation to be acknowledged. Because when Jibreel saw the Panjatan-e-Pak all together under the kisa, he said, Ya Rabbi, wa man tahta hazihil kisa. O Allah, who is under the Yemeni kisa? So Allah did not reply by saying the Prophet's daughter or the Imam's wife or the mother of Hasnain. Instead, He said, Hum Fatimatu wa abuha wa ba'aluha wa banuha. They are Fatima, Fatima's father, Fatima's husband, and Fatima's two sons. By stating this, Allah reminded the whole universe कि Fatima को रिश्तों की ज़रूरत नहीं बल्कि रिश्तों को Fatima की ज़रूरत है. So another question that appears in minds is, why did Allah use Fatima to introduce the Panjatan-e-Pak, even though there were 4 masters under the cloak, 1 master of the prophets, another of the imams, and 2 masters of Jannah? So why didn't Allah use one of them? This is because if Allah had used the Prophet, for instance, plenty of other family members would have considered themselves the Ahl Bayt too. And that was against Allah's will, which is why He said that the Ahl Bayt is Fatima's family. The Hadith Qissa is not a story. It is one of the secrets. The Prophet said to Bibi Fatima, Inni ajidu fi badani zu'fa. I feel weakness in my body. Now he didn't mean this in a way of sickness, but then the Prophet himself explained the cure of the weakness. He said, Ya Fatima, itini bil kisa'il yamani. O Fatima, please bring the Yemeni cloak and cover me with it. If the Prophet already had his Abba and his Kaba, why did he ask for the Bibi's Kisa? Having all this, Prophethood is still requesting Zahra, give me your Kisa. Then, fulfilling her father's request, Bibi Zahra grabbed her chadar and covered the entirety of Prophethood in chadar-e-tathir. After that, when Fatima looked at her father's face, she saw it was shining like a full moon with its glory and splendor. The Prophet said, Now I feel calm. जिसकी चादर नबूवत को शिफा दे दे, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं. So who is Fatima? खुदा की कसम फातिमा हिजाब खुदा हैं, वही की कसम फातिमा सदाए हक़ हैं, कुरान की कसम फातिमा उम्मुल किताब हैं. When we all know that the status of Fatima is so supreme, you can imagine how high the rank of Imam Hussain would be, as he was raised by Fatima to Zahra and also saved his grandfather's deen. Sahibane Iman, Sahibane Azza. Fatima is the one in whose honor the master of prophets used to stand in her respect. But unfortunately, the Muslims at that time did not pay the same respect to Bibi Sayyidah. When she asked for justice from the followers of her father, the Muslims denied. When Sayyidah Zainab asked for her chadar in Bazar-e-Sham, the Muslims refused to do so. When Mawla Abbas wanted to get water to the tents, the Muslims again opposed, and Mawla Abbas sacrificed his arms because he had promised Bibi Sakina that he would bring water for her. Khuda ke sher ko Ali kehte hain, Ali ke sher ko Abbas kehte hain. भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से. कट कट के गिरे जुल्म के परछान ज़मीन पर, तेरा अलम जवान है 1400 साल से. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah khair for all of the reciters. Jazakallah Zainab Heather for your speech. Please recite a loud salawat for all of the reciters today. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now I would like to request Maulana Zain to please come and address the Majlis. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Salli ala
नारे हैदरी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत. Please recite us Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد. So we have started off our discussion in this month of Muharram talking about our enemies. And the idea was that we can know the different enemies that we have so that we can protect ourselves from them. And we focused most of our discussion upon the Quran as well and talked about the verses of the Quran, looked at the verses of the Quran. The first enemy that we picked to talk about was Shaitan or Iblis, our main enemy, our sworn enemy. Then afterwards we moved on to other enemies who are also termed Shaitan by the Quran, right? So the Quran, we discussed this yesterday, the Quran considers not just Iblis to be Shaitan, but rather other human beings to be Shaitan as well, who take people away from the right path, and also other ajinna as well, other jinn as well, to be Shaitan. So now there are shayateen amongst the human beings as well, and we need to watch out for them. So yesterday we started talking about this, and we talked about what it means to be an enemy, right? We talked about that the enemy is the one who brings us harm, either willfully or unwillingly, right? And the biggest type of harm that we can get from an enemy is the harm in our religion, right? Because our main purpose in this life is to reach the hereafter, is to reach heaven in the hereafter. And our life here is limited, it's for a few years, but the life that is to come is forever. So now any harm that reaches us in that life, that is permanent harm, and that is the greatest harm that we can get. And we talked about also the shuhada, right? So the shuhada on the battlefield with Imam Hussain, for example, right? Them we praise. We say that they were the highest of the people. We wish to be like them. They fought for the truth, and their lives were lost. They gave away everything in this material world that they had for the sake of Allah, and you praise them and you want to be like them. But the shuhada in the battlefield of Iman, on the battlefield of Islam, them we condemn them. That they had a test from Allah subhanahu wa ta'ala, but they were deceived by different means. Shaitan deceived them, or the shayateen of the human beings deceived them, and we saw the examples in the time of Imam Hussain when this happened as well, and there were different groups who were deceived in different manners, right? So those people, those shuhada if you want to call them, they are condemned, and we don't want to be like them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now when we talk about protecting ourselves from harm from the shayateen in the ins, right, so the human beings who are our enemies, there's one idea that we looked at yesterday, which is a very key idea here, which is the idea of wilaya. Okay, wilaya, we looked at that, and we said that, okay, we know wilaya as Shia, we know wilaya to be something that we have with the Imam, we believe him to be the Imam, and that is definitely part of wilaya. Inshallah, we'll look at that today. But the general wilaya in the Quran, right, the wilaya that is general and applies to all believers is the wilaya that we are supposed to have amongst each other. The believers, they have wilaya within themselves, and we said that the term wilaya itself means closeness, such as there's nothing separating two people, for example, right? So when two things are close, they are, the term wilaya can be used for them. So now things like friendship are included, things like love can be included here, and things like guardianship also applies here, okay? But the general meaning is between the believers that they have this strong
relationship, a strong connection between themselves, such that they want each other to be successful as well. Right? There is care, there is love between them. So now, because of this love, all of them want to together succeed and reach the greatest of successes, which is, inshallah, heaven. And we gave an analogy of this. It's like how when there's people climbing a mountain, and it's not just like a easy hike, but it's a difficult climb on top of the mountain. The climbers, what they do is they tie a rope between themselves. Why? So that if one of them was to slip and fall, the others can grab this rope and make sure that that person doesn't fall away, right? They don't die, basically. So believers are supposed to have wilayah like this, where they are making sure that everyone is going upon the path, where nobody falls. And if somebody falls, then they try to bring that person back. So wilayah is supposed to be very strong within the believers. But we said that wilayah has two aspects to it. One is an internal aspect, where this love and unity is supposed to be within the believers. And another one is the external aspect, right? So now when these believers are together, and their hearts are together, their goals are one, which is Allah subhanahu wa ta'ala, which is Allah subhanahu wa ta'ala's path, which is support of the Imam, right? They have this unity within themselves, and they protect themselves from external influences now. Influences that want to come and they want to take away this unity from them. They want to come and try to take them away from this goal that they're going towards, right? So believers, they attempt to make sure that unity is maintained and that external influences are not there. Okay. So inshallah, today we want to talk about this other aspect of wilayah, where the enemies are kept at bay, where the believers are not supposed to let the enemies come and infiltrate and affect them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So another, before inshallah we get to the verses of the Quran, just another example to kind of let us see what this wilayah is supposed to be like. And I try to give examples of movies because the youth, they can connect to it. So inshallah, it's another example from the books and the movies as well. So basically, I'm not sure if we have fans of Harry Potter. Unfortunately, I was also a fan of Harry Potter when I was young. I say unfortunately. But there is, in the fifth book, Order of the Phoenix, there is a part where these wizards things are going against them, and they want to try to wake up people and make sure that this great danger is coming upon them, but nobody is listening. So what they do is they create an army within themselves, a secret army, and they are training to face this threat that is about to come, right? And they call themselves the Dumbledore's army, and they have these meetings, and they practice and make sure that they aren't easily defeated. Okay, so this would be kind of an idea of the believers as well, that there is a threat. The threat is people who are against Islam, trying to misguide the people. Okay, especially when we look in this society, the ideologies that are being thrown at us, the misguidance that is being thrown at us, the different influences that are there. So what the believers, they have to do is come together, band together, practice, right? Not wizardry, but rather practice in terms of learning about Islam, practice their faith, make their connection to Allah subhanahu wa ta'ala stronger. Okay, so similar kind of idea, but we have to apply it, inshallah, to our own selves and in our own times. So basically, we need each other. Okay, we need to learn together. We need to be there for one another. Make sure that nobody is left out. Right? Protect each other. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So just a side note, since I brought up movies here, when we watch movies, we have to be careful, right? We cannot look at watch any movie that is out there. So inshallah, advice from me to you, especially the youth, be critical of the movies, right? Obviously, those movies that have sin in it or they're promoting sin, okay, we should stay away from those kind of movies.
even other movies that are not like that, that are, inshallah, they don't have these kind of scenes in them, we should be careful what are they trying to give to us. What kind of ideology are they trying to give to us? What kind of ideas are they trying to give to us, right? As we talked about before, we talked about worldview, right? And basically nobody is free from a worldview. Even if people say that, oh, I don't have a worldview and all these things, it's not true. Even them saying I don't have a worldview is actually a worldview in itself, right? And whatever a person does is based on their worldview, because those are the basic ideas that they have of reality, right? And whatever they believe about worldview, in whatever they do, that comes out as well. So when we see a movie, we have to realize that whatever worldview the makers of this movie or the makers of the story had, they have put it in this movie or this story. And it's going to come out. So when we take ideas from that movie or from that story or from that book, anything, right? We have to be critical. We have to see whether this idea is in line with the Islamic worldview or not. Okay? This idea that this movie is portraying, can I accept it or can I not accept it? So we have to be very critical when we are faced with these movies or these stories. If we don't know ourselves, we can, send that question to scholars, ask them about, certain ideas. If Islam agrees with them, Islam doesn't agree with them. But conclusion, we have to be very careful when we are taking things in that are coming from a non-Islamic worldview. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now we said that wilaya, it has an internal part and an external part. And inshallah, we'll look at the external part today and look at the verses that deal with it and try to come to an understanding of what the religion of Islam expects from us over here. So in Surah Al-Fath, Surah 48, verse 29, so we looked at a part of this verse yesterday. So inshallah, we look at a larger part of this verse. The verse itself is quite long. It's about 4 or 5 lines in the Quran. So we look at a larger part of this verse. Allah subhanahu wa ta'ala says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhammadur Rasulullah, salawat. Muhammadur Rasulullahi walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. That Muhammad, the Prophet of Allah, and those who are with him, so the believers, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the believers, ashidda'u 'alal kuffar. That with the kuffar, they are harsh. Okay, and we'll talk about what kind of kuffar. But with a certain group of people, they are harsh. Okay? Ruhama'u bainahum. And within themselves, they are merciful. Right? So believers, this is what they're like. That within themselves, they have mercy. We talked about this yesterday. They are, they go out of their way to be soft to each other. They're merciful to each other. If there's a mistake, they forgive easily. If there's a mistake, they overlook, they make excuses. We talked about all of this. But with a certain group, they are ashidda. They are not that soft. They're a bit harsh. They're a bit stern. Okay? So it's not the case now that believers, they are soft to everyone, right? There's certain religions who say that, be soft to everyone, love for everyone, okay? In Islam, that's not the case. There's a certain group that we are supposed to be ashidda with them. We're supposed to be harsh with them, okay? Inshallah, we'll talk a little bit more in detail about this group, inshallah. So the next verse is from Surah Al-Mumtahana. So this is Surah 60, verse 1, and we looked at a part of this verse yesterday as well. Allah subhanahu wa ta'ala says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. O you who believe, O believers, do not take my enemies and your enemies to be awliya, right? This wilaya that we spoke of, it is for the believers, but it's not for the enemies of Allah and the enemies of the believers, right? So those who we will term the enemies of Allah, the wilaya is not for them. We're not supposed to have wilaya for them. This love, this affection, this seeking protection from them, right? This is not for
Aduwullah wa aduwul mu'mineen, the enemies of Allah and the enemies of the believers. The next verse we look at is Surah number 4, so Surah An-Nisa, verse 144, where Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. O you who believe, O believers, do not take kafirin, do not take the disbelievers as your awliya, as those people whom you have affection towards, as those people whom you are under their guardianship, okay? Rather than the believers, right? So with the believers, you're supposed to have wilaya, but with the disbelievers, you're not supposed to have this very strong, close connection. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Do you wish that to give Allah subhanahu wa ta'ala, that you want to give Allah subhanahu wa ta'ala a clear kind of verdict against you, a clear dalil against you. So do you want Allah to basically have this against you on the day of judgment? That you, instead of becoming wali, awliya, having wilaya with the believers, you went to the disbelievers who were the enemies of Allah. Okay? So now, what are the examples of these enemies of Allah, right? So inshallah, we'll talk about some of these examples. So in recent times, we are hearing of what's happening in Europe, in Sweden, in Denmark. There's this group of people, they're coming out and, unfortunately, burning the Quran, okay? So now, these kind of people who are showing animosity towards Islam, towards Muslims, okay, will be included in this group. That they have shown animosity towards us, okay? So they will be included in this group, and with these kind of people, we're not supposed to have any kind of affection, any kind of nearness. We're supposed to express, our dislike towards them, right? They have shown animosity towards Muslims. They have disrespected the word of Allah. They have disrespected the Quran. So our attitude towards them cannot be of love and friendship, okay? And along with them, okay, their governments will be included as well, right? Because they're allowing them to do this. Muslims, different Muslim nations, they have come out and said, we don't accept this. And they have called on these governments to not accept this either. But these governments are allowing this to happen in the guise of free speech. Okay? And there's a comment here about free speech as well, right? That, a lot of people say free speech, freedom of speech, freedom of expression, all these things. And what we have to say is this, that if a freedom of expression is defined in such terms where one is allowed to come out and disrespect the word of Allah subhanahu wa ta'ala, disrespect Allah subhanahu wa ta'ala himself, disrespect the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. There were cartoons back in the day, right? If this is what freedom of speech leads to, then there's something wrong with the freedom of speech that you've defined, right? You'll have to define it in a different way, that it doesn't lead to this. Okay, so now just because they're talking about freedom of speech, expression, and Muslims kind of fall into this trap that, we accept freedom of speech as well, we have to be careful here. That this freedom of speech that is defined by a worldview that is opposed to Islam, and therefore it leads to things like this. Okay? And we cannot just blindly accept their definition of freedom of speech. We have to be critical here as well, just like how we're critical with movies we watch, critical of the stories that we hear. Here we have to be critical as well. The freedom of speech, things like human rights, right? All these things, we have to look at it from an Islamic lens. It has to pass through the Islamic filter and then be accepted or rejected, right? Just because it's been accepted everywhere doesn't hold, weight to it, right? It has to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. It has to be accepted by Islam, the Prophet of Allah, and we have to look at it in the light of our religion. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Another example, a clear example, would be the state of Israel, right?
that we have been seeing what has been happening over the last, more than I think 70 years now. The Muslims there have been oppressed, they have been killed, right? They have been expelled from their land. They have used the guise of dialogue to keep doing what they have been doing, which is take more land for themselves, expel more Muslims, kill more Muslims, right? And not just Muslims, the Christians of that land as well have been oppressed by this regime. So now this is another example of Aduwullah. Right? And we have to be clear on this, because if you look at even the fatwa of our Maraji, Syed Hussaini, for example, he says that any companies who are dealing with Israel, who are supporting Israel, right, who are supporting them in their oppression, we're not allowed to deal with them. We're not allowed to have dealings with them over here. Right? So our Maraji have expressed this as well, that them, this state, we have to take them as our enemies. Okay? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Another example of enemies, probably a more historical example, would be the British colonization of Muslim lands. Right? Now the British are coming and they want to, in different disguises, take over the land. Okay, steal the wealth of the Muslims, control them, which is what happened in India, for example, and other places as well. Now the Muslims cannot let that happen. They have to take them as enemies. Do not let them in. The wilaya has to be there within the Muslims, such that they don't let outside influences come in and dictate terms for them, basically, right? So the Muslims at that time were supposed to take a stand, a stronger stand, and try to refrain from that influence coming in. And we saw the consequences of that colonization as well. Most of us are from that part of the world. Okay, our roots are there. There were deaths, there was famine, there was theft of wealth, which still hasn't been returned. Okay, and there was, more importantly, changing of the culture, changing of the norms. People were taken away from Islam, right? Muslims who, to some extent, they were close to Islam, that was changed. Secular Muslims were created, and we have lived through and seen the consequences of that, right? It's very near to us. So those were all consequences of letting the enemies come in and take over without, putting up a fight. And then the fight was put up later on, then independence was gained, but damage was still done. Right? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So next verse, inshallah, that we look at is from Surah Al Imran. So that's Surah number 3, verse 118. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladina amanu, O you who believe, La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Do not take bitana from, except from within yourselves. Right? Inshallah, we'll talk about this term bitana. It only applies for Muslims, for the believers. Now, bitana, basically it means your inner garments, right? Those garments that one would put on inside. Basically implying this, that those people who are close to you, who know your secrets, whom you're so, very close, on close terms with, okay? Allah subhanahu wa ta'ala is saying, do not take those who aren't from amongst the believers to be such people, okay? People who are, basically you share your secrets with. People who are, basically you have wilaya with. Okay. These people are supposed to be only believers. And don't take them, those who aren't, to be in your inner circle, in your close circle. Inshallah, we'll talk about this a little bit more in detail. That what about others? Are you not supposed to be friendly towards them? Are you supposed to be when you see a non-Muslim, are you supposed to have a stern face and not smile? And no, so that's not the case. Inshallah, we'll talk about that in more detail afterwards. And the verse it continues. It says, "La ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum." They will spare nothing to ruin you. Okay, they are eager to see you in distress.
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Hatred has already shown itself from their mouths, right? They've already shown some hatred towards you, but what they're hiding in their hearts is even greater than what they're saying. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Certainly we have made our verses clear to you if you exercise reason, if you think. Okay, so this is another verse of the Quran that is warning us that wilaya is supposed to be within us, and we're supposed to protect ourselves from outside influences that will come and dictate terms for us, try to change our norms and take us away from the right path. Inshallah, the next verse that we look at is from Surah number 5, verse number 51. Allah subhanahu wa ta'ala says, and this, inshallah, if you have a chance, look at verse 51 over here in Surah Al-Ma'idah, and maybe look at the next few verses as well. All of them deal with something similar. Inshallah, we won't have time to look at all of them, but inshallah, when you have time, look at the verses, look at the translations, perhaps consult the tafasir as well. Very, very profound and important verses. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا, O you who believe, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Do not take the Jews and the Christian as your awliya. Okay? Don't now have this very close love and friendship with these people who are outside of your religion. Okay? Those who are, not upon the right path as you are, don't have this very close connection with them. Yes, you can have friendship with them, you can be acquaintances with them, you can work with them, be kind to them, right? All our scholars have said this as well, right? Be kind to them as well. But this very, very strong love and friendship, this inner circle that you're supposed to have, that's not with those who are outside of Iman, outside of Islam, right? بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Some of them are awliya of others. Okay. Some of them have this, very strong, close connection with each other, but they don't have that with you, right? So you don't have that with them either. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. And whosoever now has this wilaya with them, then he is amongst them, right? He will be counted as amongst them. Now, this doesn't mean that whoever has a strong kind of love and friendship with the Jews or the Christians, that he has left Islam. No, that's not what we're saying. But rather, perhaps one meaning could be this: that because that person has a very strong inclination towards the kuffar, towards the Jews and the Christians, that slowly he will become like them, right? Because those whom we look up to, those whom we are close to, those whom we are surrounded by, we also become like them as well slowly, right? Perhaps this is one of the meanings. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. That certainly Allah subhanahu wa ta'ala, He does not guide the zalimeen, the wrongdoers. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now here, wilaya, it means, as we've said, this very strong love and strong connection. Okay, we're not supposed to have that with other than the believers. So now again, just so a misconception isn't there, we don't mean that we shouldn't have love for others. No, a Muslim is such that he has love for everybody, as long as they're not enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, right? That he has love for them, he has care for them. He wants to guide them, right? He wants them to reach Jannah as well. And our scholars were like this, our imams were like this, that even towards the Jews and the Christians, they were kind, they would give to them as well. For example, we mentioned Syed Ibrahim Hadi, right? There's a story of him, and he was somebody who would give a lot to the poor. He would make sure that he would give charity to the poor. So this one time he goes with his friend, and they are giving some things out, and they go to a house, and a person opens the door, and it's a lady, and she's not wearing hijab properly or anything. So his friend says that I realized that she is not a Muslim, she's a Christian. Okay, so Syed Ibrahim Hadi, he gives her charity,
So then his friend, gets angry at him. He's like, aren't there enough Muslim poor people that you're now giving to Christian poor people? So Shaykh Ibrahim Hadi says to him that, in Iran right now, there are a lot of charities that are helping out Muslims, but there's nobody for Christians, right? So I'm helping out this Christian lady, and because there's nobody for people like this. And inshallah, perhaps through helping her out like this, it'll draw her closer to Islam as well, right? So you see that believers, it's not the case that they forget about the non-believers, but rather they care about Christians, Jews, everybody, okay? But this very strong, close connection, this strong, love and strong care, the inner circle, they're not supposed to have this be non-Muslims. There's a very good reason for this as well, right? And the good reason is that their goal is other than the goal that us Muslims want to achieve. They're not upon the right path as the Muslims are, and if they're very close, then there will be influence. Perhaps they will influence us, and therefore we cannot have this relationship with them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Please cite another salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mushnozi Imam Zamana ba awaz buland salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So again, we said that wilaya has two aspects. One of them is an internal aspect. The Muslims are supposed to be close, tightly knit. Another one is external aspect, where Muslims are supposed to keep outside influences out, not let them dictate, how things are done between the Muslims, not let them come in a way that they're able to take the Muslims away from the right path. So these are our enemies, people who want to do this, okay? Some are willing, some are knowing and willing enemies. They want to do this. Others are not like this, okay? They don't wish to give us harm, but they end up giving us harm because they end up taking us away from the right path. So now basically we need to know our enemies, and we mentioned some of them. We mentioned some examples. Now some enemies, and we said also that in the Quranic language, these would be the shayateen, who are human shayateen, right? So now there are Satans who are small Satans. There are Satans who are great Satans as well, right? And we have to watch out for all of these different examples who are our enemies. Another point here is that us as Muslims, okay, we need to realize that we are part of a greater nation, okay? That just because we are away from the Muslim majority countries doesn't mean that we are disconnected from them. Okay. Muslims, we are supposed to have this wilaya, this connection with all other Muslims. Okay. And there has to be care for all the Muslims, right? So it's not the case that because we have moved out of the nation of Islam, we have moved out of Muslim lands, that we are disconnected from them somehow. No, we are still a part of them. We have to consider ourselves a part of that, the whole ummah. Okay. And we have to be concerned about them. Okay. And hadith, they point towards this as well, that a Muslim, he wakes up and he's concerned about other Muslims across the globe, basically. So now, as Muslims, we're supposed to have this wilaya. The wilaya, maintaining unity within ourselves, making sure that we are saved from the dangers, okay? Now, there's this one point here, this very important point, is that us Muslims, we cannot do this on our own, right? We don't know how to create unity properly, and if you look around us, if you look at what's been happening in the communities, if you look at it at the global level, okay, unity has not been maintained, right? So we can't do this ourselves. And the other part is true as well, that external influences, we won't be able to protect ourselves on our own either, right? And we have seen examples of this in history. We talked about some of these examples.
And we are seeing examples of this in our community as well, as people are being misguided, they're being taken away. Okay? So over here, there's a very, very big need of the Imam. And this is the wilaya as we know, right? As we have grown up knowing. The wilaya with the Imam, right? So we talked about the general wilaya within the believers, but to have that wilaya properly, we need the wilaya of the Imam as well, right? Because the Imam is the one now who knows how to create unity. He is the one who is able to maintain unity because he has the knowledge. He knows how to deal with people, right? He is divinely selected. Allah subhanahu wa ta'ala picked the Imam to do this, okay? And he knows the dangers as well, right? He has basically the knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala to be able to help protect us from the dangers from outside. The outside influences coming to, misguide us or create disunity within us. So the Imam is very much needed over here, okay? And an analogy of this can be perhaps thought of this way, that let's say there is a factory, okay? And there are all these workers working in a factory and they're making a product, right? And every person is doing his own part. But if there isn't any oversight, if there isn't any manager over here who can see the whole kind of thing playing out, then it's very likely that this end product doesn't get made. That one person, if he starts doing something wrong, he won't realize how this is affecting the whole process. Okay, so he himself is not able to correct what's happening because he doesn't have that over kind of reaching view. But this manager who is seeing the whole process from up top, he is now able to see everything run out, and he is able to dictate how everything should be done. Right. So this is an analogy of the need for somebody to have this oversight, who has this knowledge, who has this authority. Okay, and this is the need for the Imam in our lives. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Or another analogy can be thought of as a human body, right? And we're told that the Muslims are like a body, basically, right? That this analogy has been given in the religion to us as well. So let's say that the hand wants to do its own thing, the leg wants to do its own thing, the different parts of the body want to do their own thing, and there is no central command guiding what must be done. Now this person will be a very funny person as well, but more importantly, he won't be able to achieve anything, right? Because anything that the hand wants to do, the other hand doesn't want to do it. It'll do the opposite of it, okay? And also, if there's an enemy, if somebody is coming and he wants to fight this person, okay, the hand wants to defend, but the other hand doesn't want to defend, right? So this person won't be able to defend himself either. So you can see that such a body won't be able to achieve any goals. Such a body will be always under threat. Why? Because there is no central command. There is no oversight. There is no Imam, right? So as Muslims, we are like this as well. That without the Imam of our time, okay, we won't be able to do what we're supposed to do. And this is the need for the Imam. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He hastens the reappearance of the Imam of our time. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now, while the Imam, he's in ghaiba, while that divinely, selected leader is not amongst us, then that leadership has to be with somebody like the Imam, right? That's the rational thing to do. That's somebody who is close to the Imam in his knowledge, in his character, in his care for Islam, okay? That leadership has to be with such a person. Otherwise, what is happening will keep happening. Otherwise, the disunity will continue. Otherwise, even if you look at our communities, here in Calgary, for example, or other places, same thing as well, okay? This is the need for somebody who is the closest that we can find to the Imam, right? And if we find somebody like that, then that person has basically the right, that person has the responsibility to now guide where things must go, okay? Somebody who has not had the training to see where
the enemy, where the different ideologies that are against Islam are coming in and influencing us, somebody who doesn't have that training will obviously can't protect the community from that either, right? Somebody who doesn't know where, the different, attacks of the disbelievers, those who are against Islam, those ideologies that are against Islam are going to come from, cannot protect the community from those either, right? So this is the place of the true scholars in our communities. And inshallah, we pray to Allah that we move in that direction. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So now when we look at Imam Hussain, we look at Karbala, we see that the followers of Imam Hussain, they had a very strong wilayah within themselves, and they were united with the Imam as well, right? They had realized the place of the Imam, the leader, and they were willing to give everything that they had for the Imam of their time. So we're told that on Shab-e Ashura, the night before the day of Ashur, Imam alayhi salam, he's speaking to his companions. He tells them what's going to happen. He lifts his bayat from them. He says that you can all leave. And there's a question here asked by a young person, a young man, okay, named Qasim. That is a very surprising question. And we're told that he was very, very young as well. And he asks Imam Hussain, am I also the one amongst the one who will be killed? The Imam doesn't answer him directly. He says, how do you see death? What is death to you? And he's a young man. Look how he answers. He says, Ahla min al-asal. I see death to be sweeter than honey, right? And it's a lesson for us. It's our goal that these people are our role models. Ahla min al-asal. I see it to be sweeter than honey. So on the day of Ashur, we are told that Qasim, son of Imam Hassan, he comes to his uncle and he asks for permission. And we are told in the Maqatil that Imam Hussain, he embraces Qasim, and they both cry, okay, and they both weep until they faint. Okay. Then afterwards, we are told that he keeps asking Imam Hussain for permission, and Imam Hussain finally lets him go. So Qasim, he comes, and he kills many. And one of the la'een, we are told, one of the enemies, he says that I am going to go and kill this young man. So he attacks Qasim, and Qasim, he falls on the ground. And when he falls, he calls, Ya Amma, oh uncle, come and help me. So we are told in the Maqatil that the Imam, he comes to Qasim like a lion. He comes to Qasim like a hawk. And he attacks the one who has hit Qasim. So now his attacker, he calls for help. And we are told that, the people, the enemies, they come and they try to help him. And the air is filled with dust, and we don't know what has happened. But in this process, Qasim's body, we are told, is trampled by the horses. Afterwards, when all the horses leave and the dust settles, we are told that Imam Hussain is seen standing on top of Qasim. And Imam Hussain, he says, Azzabullahi ala ammik. It's very difficult for your uncle, Anta du'uhu fala yujibuk, that you called him and he wasn't able to answer you. Aw yujibuk fala yanfa'uka ijabatu, or that he answered you and his answering was of no help to you. Ala la'natullahi ala al-zalimin wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Salawat. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आज नमूना मनात हुसैनी एसोसिएशन ऑफ कैलगरी ने अशराए मजलिस की
8ویں اور محرم حرام کی 7ویں مجلس ہے. اور آج کی مجلس جیسا کہ ابھی آپ نے مصائب میں قبلہ مولانا زین احمد حسنی صاحب سے سنا, حضرت قاسم کا تذکرہ ہوا, تو آج ہم نے جو ہے حضرت قاسم علیہ السلام یتیم حضرت امام حسن علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. تو تمام ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ وقت کا ذرا خاص خیال رکھیں. آج کے پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلا سلام جو ہے وہ عام کاظمی کا ہے, اور دوسرا سلام جو ہے وہ ہمارے کامران واسطی بھائی پیش کریں گے. اس کے بعد جو مرثیہ ہے وہ ہمایوں خورشید صاحب یہاں پر جو ہے مرثیہ خروس خوانی پیش کریں گے. اس کے بعد قبلہ کا خطاب ہے. تو میں اس کے بعد بیچ میں آ کے اناؤنسمنٹ نہیں کروں گا. تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی ٹرن پہ خود بخود آتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. ٹوکرے نہیں چادر میں, فروا تیرا بیٹا ہے, مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹوکرے نہیں چادر میں, فروا تیرا بیٹا ہے, مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. رخ کر کے بقیا کا شہ کہتے رہے بائی, بیٹے کی تیرے میاں پوری نہیں مل پائی. ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے, مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ٹکروں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے, تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے. نہ پوچھ یہ گٹھری میں کس طرح سنبھایا ہے, مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا, اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا. اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے, مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے. قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں, یہی ہے
کیسے اسے سمجھاؤں یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بائی سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاشائی اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹوکرے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے صلوات ایک صلوات کو اور سارا دن کو قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ ارے کھنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا ارے اس طرح لرزتا ہوا لاچا نہیں دیکھا اس شان کا کوئی کبھی دولا نہیں دیکھا ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا بازو یہ ہے وہ جس پہ کہ تعویذ بندھا تھا ارے کچلا ہوا سینہ تھا ہاں کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا ارے یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہیں ٹوٹ گئی تھی سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی میدان مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم ارے دم اٹکتا سینے میں چین نہیں پاتے تھے قاسم لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم ارے گوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے اللہ کسی پہ یہ مصیبت نہ دکھائے
شیخات پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاشاہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ارے آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، ارے تبرا کے وہیں گرتے ہیں غش آتا ہے شہ کو، تبرا کے وہیں گرتے ہیں غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے پہ سلایا، ارے تقدیر نے یہ آج عجب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے گٹری میں اٹھایا، ارے لاشا اسی بچے کا ہے گٹری میں اٹھایا، ارے تامے ہوئے کونے کو حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹری نہیں بیوہ کا پسر ہے، کیا حال ہے لاشے کا بتایا نہیں جاتا، شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا، ارے گہرا ہے زخم بہت چھپایا نہیں جاتا، خیمے کی طرف جاتے ہیں جایا نہیں جاتا، ارے اس غم کا کہاں بار اٹھا پائے گی بیوہ، جب لاشیں پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ، ارے گٹھری کو جو کھولا تو حشر ہو گیا ہر سو، ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھر گیسو، ارے ٹاپوں کے نشاں سینے پہ اور آنکھ میں آنسو، کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ مہرو، یہ دیکھیے جو ایک تنے صد پاش ہے بھابی، پہچانیے قاسم کی یہی لاش ہے بھابی، پہچانیے قاسم کی یہی لاش ہے بھابی، صلوات محمد و آل محمد۔ میری ٹانگ کا مسئلہ ہے اس لیے میں ایسے رکھوں، پہلے سلام پڑھوں گا پھر سوز پڑھ دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے سلامی حشر کے دن، خوف کچھ کھانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن، خوف کچھ کھانا نہیں، شافعِ محشر علی ہے دل میں، گھبرانا نہیں، شافعِ محشر علی ہے دل میں، گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن، ساقیے کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی،
ساقیے کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، اتنی میں بردی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، اے سلامی حشر کے بعد حب علی پی کر نہ بہکوں گا کبھی، بادائے حب علی پی کر نہ بہکوں گا کبھی، میں غدیر خم کا مستانہ ہوں، دیوانہ نہیں، اے سلامی حشر کے دن، محمد والے تم نواز سے ہو ولی کے، یہ رہے پیش نظر، تم نواز سے ہو ولی کے، یہ رہے پیش نظر، بے بگائے فوج کو شیروں ادھر آنا نہیں، اے سلامی حشر کے بعد قتل اقربا، خیمے میں جب آئے حسین، بعد قتل اقربا، خیمے میں جب آئے حسین، ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا نہیں، ایسا صلی اللہ، تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے، کوئی بات نہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک شاعر نے، پرانے شاعر ہیں، کم از کم یہ میرے حساب سے جو لوگ بتا رہے ہیں مجھے کہ 70 سال 80 سال تو دونوں کلام ایک آدمی نے، شاعر نے لکھے ہیں، تو اس کا خیال ہے حضرت عباس علمدار جب وہاں پہنچے تھے نہر پہ، نہر فرات پہ، تو انہوں نے یہ ضرور خیال انہوں نے یہ کیا ہے، پانی سے اس لیے تھیں نگاہیں لڑی ہوئی، پانی سے اس لیے تھیں نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ اور ایک شعر اور مخصوص، یہ بھی کسی اور شاعر نے لکھا ہے، بھی پرانا ہے، کم از کم 100 سال تو ہو گئے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اب میں سوچ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیرت میں ہوں جہاں میں آیا پانی، حیرت میں ہوں جہاں میں آیا پانی، دریا میں ہے
یہ کس لیے سمایا پانی دریا میں ہے، کس لیے سمایا پانی، گر ابر ہزار سال برسے تو کیا شبی نہ مرتے دام بھی نہ پایا پانی، حیرت میں ہوں ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، بہنیں نہیں پاس کس سے کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری یہ ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شاد سے لاب زمانہ ہوتا ہے،
جب زور تک حسین. ایک چھوٹا سا سوز اور ایک بس بہت چھوٹا سا ہی بھی بس ایک جا آخری. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئی. مصیبت حرم شاہ پر کثیر ہوئی. مصیبت حرم شاہ پر کثیر ہوئی. کئی دنوں سے میسر نہ بدانا نہ تھا. اندھیری رات تھی ٹوٹا سا قید خانہ تھا. علی کی بیٹیاں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ. تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. اور میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ مولانا امیر مختار فیضی صاحب سے کہ وہ آئیں آج محرم الحرام کی 7ویں مجلس اعزاز کو خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب تک قبلہ زیب منبر ہیں آپ لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری یہ تمام مجلس اعزاز جو ہیں وہ 7:15 پر مجلس انگلش اشرے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، جس سے مولانا زین احمد حسنی صاحب خطاب فرماتے ہیں. اور جو دوسرا چھوٹا سا میرا آپ لوگوں سے اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا تبرک جو ہے وہ ہمارے برادر علی زیدی، سسٹر نازیہ علی، کاشف اینڈ شیرن اینڈ برادر وجی حیدر کی جانب سے ہے. تو ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جلوس کے حوالے سے ریمائنڈر کراتا جاؤں کہ 29 کو جو ہے جلوس ہے. اور باقی تمام اناؤنسمنٹ آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک سے آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، لہٰذا میں زیادہ اناؤنسمنٹ نہیں کروں گا، قبلہ کا وقت نہیں لوں گا. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. ارباب اعضاء، سلسلہ محرم الحرام کی مجالس کی ہماری آج یہ 8ویں تقریر ہے. چاند رات سے مجالس کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور قرآن، اہل بیت اور کامیاب زندگی کے اصول کے عنوان کے ماتحت ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی تک ہماری گفتگو ایمان کے حوالے سے ہو رہی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں آج اس گفتگو کے اس حصے کو مکمل کر لوں تاکہ جو باقی 3 اصول ہیں ان کے لیے بھی کچھ وقت ہمارے پاس محفوظ رہے. اگرچہ خود ایمان کے حوالے سے اگر گفتگو کو جاری رکھا جائے تو یہ پورے کا پورا عشرہ صرف ایمان ہی کے حوالے سے وہ جاری رہ سکتا ہے. سورہ والعصر میں جو 4 نکاتی پروگرام دیا گیا ہے کامیاب زندگی کے لیے، اس میں ایمان کو چونکہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں لیکن ان کے اندر اہم ترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اسی لیے اس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اسے ایک تقدم حاصل ہے، لسٹ کے اندر وہ سر فہرست ہے اور اس سے ایمان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیات اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کے فرامین اس بات پہ بڑی صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایمان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہو اور ساری زندگی کوئی شخص چاہے جتنی مرضی نیکیاں کرتا پھرے اور جتنے مرضی وہ اچھے اعمال بجا لاتا رہے اور وہ چاہے اپنی ذات میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا. دنیا میں خدا اس کی نیکیوں کی جزا اور اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے. اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، لیکن ہے ایک اچھا انسان ہے اور اس نے اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، خدمت خلق کی ہے،
سوسائٹی کی سروس کی ہے، تو خدا اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنے والا، اگرچہ اس نے خدا کی خاطر کی نہیں ہے، چونکہ خدا کی خاطر تو اسی صورت میں کرے گا نا کہ وہ صاحب ایمان ہو پہلے، لیکن جو صاحب ایمان نہیں ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے خدا کی خاطر کیا ہے، وہ تو کہے گا ان دا نیم آف ہیومینٹی، میں نے تو اس کو ایز اے ہیومینیٹیرین سروس، نوع بشر، نوع انسان کی بھلائی کے لیے میں اتنا اچھا انسان ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس کو اس کی ان اچھائیوں کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو نام ملا، نام کے ساتھ اس کو ناموری ملی، نیم اینڈ فیم بھی مل گیا، اس کو دنیا میں ایوارڈ بھی مل گئے، ایکنالجمنٹ بھی مل گئی، اس کو کچھ ٹرافیاں بھی مل گئیں، سرٹیفکیٹس بھی مل گئے، اور اس کو دنیا میں ایک شہرت بھی حاصل ہو گئی، تو بس اس کا جو اجر و معاوضہ ہے بس اتنا ہی ہے۔ دنیا کے اندر اس کو ٹرافیاں مل جائیں گی، ایوارڈ مل جائیں گے، اس کے نام پہ اسٹریٹ بن جائے گی، اس کے نام پہ پل بن جائے گا، اس کے نام پہ کوئی ادارہ قائم ہو جائے گا، اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور اس کی تعریف ہوگی، لوگ واہ واہ کریں گے اور اس کو جو ہے ایکنالج کریں گے۔ اس حد تک جو ہے وہ اس کا صلہ ہے۔ لیکن اگر یہ انسان کہے کہ آخرت میں مجھے خدا جنت بھی دے، تو خدا جنت جو ہے وہ صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جو جنت کے لیے عمل کرتے ہیں، جنہوں نے جب وہ نیکی کی تھی تو ان کے پیش نظر خدا بھی تھا اور خدا کی جنت بھی تھی، تو اگر انہوں نے وہ انوینشنز، وہ سروسز اور وہ کارہائے خیر جو سوسائٹی کے لیے انجام دیے تھے، اگر قربتاً اللہ تھے، اگر وہ قربتاً اللہ تھے اور اس نیت کے ساتھ تھے کہ انشاءاللہ جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اس دنیا میں خدا سے کچھ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، تو اگر اس نیت سے وہ کام کیے تھے تو پھر یقیناً اس کا خدا کے ہاں بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن جس نے ساری زندگی خدا کو مان کے نہیں دیا، اب وہ خدا سے جنت مانگتا ہے، زندگی میں تو اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی، زندگی میں اس نے کبھی خدا کا نام نہیں لیا اور خدا کو ایکنالج نہیں کیا، خدا میں بلیو نہیں کیا، تو پھر اب آخرت میں وہ کس منہ سے وہ خدا سے اجر و ثواب کا خواستگار ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو میں اس بحث میں اب نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ میں اس کو مکمل کر رہا ہوں آج، ورنہ میں قرآن مجید میں 6 مقام ہیں، 6 مقام جن میں خدا نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے کرنے والا مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اس کے اعمال کی، اس کی نیکیوں کی اجر و جزا کے لیے ایمان شرط ہے، شرط لازم ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ ان میں سے ایک آیت ہے، 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ہر جگہ میں خدا نے کہا وَهُوَ مُؤْمِن، وَهُوَ مُؤْمِن، وَهُوَ مُؤْمِن، یعنی نیک عمل کیے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جس زمانے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں عورتوں کی نیکی کو نیکی نہیں جانا جاتا تھا، اس زمانے میں عورت بیچاری نہ 3 میں تھی نہ 13 میں تھی، نہ اس کا کوئی انڈیپینڈنٹ کردار تھا،
نہ اس کو کسی مذہبی کتاب کو چھونے کی اجازت تھی، نہ اس کو کوئی کار خیر اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی انجام دینے کی کوئی اجازت تھی. وہ ایک کماڈیٹی تھی، وہ ایک پراپرٹی تھی اپنے مالک کی، پہلے باپ کی، پھر اس کے بعد شوہر کی، پھر اس کے بعد بیٹے کی. عورت کی بد نصیبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کموڈٹی اور ہمیشہ ایک وجود فضولی جسے کہا جاتا ہے کہ جس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں ہے. باپ کے گھر میں ہے تو اس کی نکیل اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو اس کی نکیل شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور شوہر مر گیا تو پھر جوان بیٹے کے ہاتھ میں ہے. اور ساری زندگی محکومیت کی زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس ایگزسٹنس ہے، سیکنڈ کلاس وہ ہیومن بینگ ہے. چونکہ میرا سبجیکٹ ہے اور میں اس کو پڑھاتا ہوں سیمینری میں کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز، تو جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، اسلام میں، دوسرے ادیان و مذاہب میں عورت کا کیا کردار رہا ہے اور عورت کی کیا اہمیت رہی ہے. اسلام وہ پہلا دین تھا جس نے عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ وجود دیا ہے، اور عورت کو کہا ہے کہ تم خود اپنی ذات میں مستقل ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور تمہارا حساب اور کتاب وہ تمہارے اپنے عمل کے ساتھ ہوگا. اسی لیے قرآن نے ہر آیت میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، من ذکر او انثی. اس کو ریپیٹ کیا ہے قرآن نے 6 مقام پہ. ذکر کہتے ہیں مذکر کو، انثی کہتے ہیں مؤنث کو. قرآن نے کہا کہ یہ مذکر مؤنث جو ہے یہ بیکار چیزیں ہیں، دونوں بنی آدم ہیں، دونوں انسان ہیں، من حیث الانسان دونوں برابر ہیں، من حیث الانسان دونوں برابر. یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ انسان ہے اور یہ کم انسان ہے، یہ دونوں انسان ہیں. اور دونوں کو کہا کہ تم مستقل ہو. اور لگے ہاتھ میں یہ بات کہتا چلا جاؤں کہ آپ جانتے ہوں گے تورات کے اندر یہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا بلیم جو ہے وہ اماں حوا پہ رکھا گیا ہے. یہی ہے نا کہ اماں حوا جو ہیں انہوں نے ورغلایا تھا اپنے شوہر نامدار کو، اور وہ عورت باعث بنی مرد کے جنت سے نکلنے کی. یہ جوڈائزم کی باقاعدہ آج بھی یہ پوزیشن ہے، اور یہی پوزیشن جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تورات میں بھی اور ان ساری کتابوں میں. بلیم عورت پہ ہے. وہ جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں اسرائیلیات، ان سب میں بھی یہی کہانی ہے. لیکن قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، قرآن نے کہیں پہ بھی جنت سے نکلوانے کا بلیم عورت پہ نہیں رکھا، بلکہ بلیم دیا ہے تو یا دونوں کو دیا ہے اور یا صرف آدم کو دیا ہے، اور عورت کی ذات پہ بلیم نہیں رکھا کہ یہ عورت جو ہے وہ باعث بنی ہے کہ مرد جنت سے نکلا ہے. اور عورت کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے اس کو، اور اس کو ایک انسانی امتیاز اور ایک انسانی شخصیت، اور اس منزل پہ اسلام نے لا کے عورت کو کھڑا کر دیا ہے کہ جنت کو لا کے عورت کے پیروں کے نیچے رکھ دیا. دو گاڑیاں جو ہیں وہ رانگ پارک ہوئی ہوئی ہیں. ایک جو ہے وہ ہونڈا سیوک ہے DTX 0930 اور دوسری جو ہے وہ نسان کیوبا ہے گی. تو آپ جس کی بھی وہ گاڑی ہے برائے مہربانی ہمارے پارکنگ والنٹیئر سے باہر مل لیں. وہ ہمارے پاس پارکنگ اسپاٹس بہت ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. محمد وال محمد آواز بلند صلوات. تو ہماری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ایمان لازم ہے. مرد ہونا یا عورت ہونا جو ہے اس پہ بحث نہیں ہے. ایمان شرط لازم ہے کہ صاحب ایمان ہو. اب من ذکرن
او انسا، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وَهُوَ مُؤْمِن، یہ ہے شرط۔ تو ایمان کے بغیر ایک بات اس کو ذہن میں پکا رکھ لیں اپنے، کہ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، ایمان کے بغیر آخرت میں اجر و ثواب نہیں ہے، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ماڈرن مائنڈ، اور یہ ہمارے کچھ ہیں اسکالرز بھی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو یہ سودا بیچتے ہیں کہ جی یہ ایمان کی پخ آپ کیوں خواہ مخواہ لگاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان کتنا نیک دل ہے، کتنا شریف و نفس ہے، کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے، کتنا رحم دل ہے، کتنا سخی اور فیاض ہے۔ وہ دیکھیے اس نے انسانیت کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی بنیاد پہ آپ یہ ایمان کی شرط جو ہے کاٹ دیں۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ از جیب خلیفے میں بخشن، وہ کہتے ہیں اپنی جیب سے نہیں، خلیفے کی جیب سے بخشنا۔ تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کون ہیں؟ جنت خدا کی ہے، جنت خدا کی ہے، آپ کو خدا نے اپنا جنت بیچنے کا ایجنٹ کب بنایا ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایمان شرط لازم ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ایک نقطہ تھا، اگلا نقطہ جلدی سے ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ یہ مجلس کے اختتام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو ابھی بہت سارے لوگوں نے بعد میں آنا ہے، تو ان کے لیے جگہ پیچھے وہاں پہ بن جائے گی، ابھی یہ جگہ خالی۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ایمان شرط لازم ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان اور اسلام کو وہ گڈمڈ کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہیں۔ ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہے، آپ یہ لفظ استعمال کر لیں یا وہ کر لیں۔ لیکن عزیزان گرامی ایسا ہے نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر، یہ قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، چیپٹر 49 سورہ الحجرات ہے، جس میں خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، یہ جو عرب کے بدو ہیں، یہ بادیہ نشین، یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ لیکن اے رسول آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ عربی زبان میں لم اور لما میں ایک فرق ہے، لم صرف نفی کرتا ہے ماضی کی، لیکن لما کا مطلب ہے یہ کہ تا این نفس، تا این وقت، یہ اس لمحے تک جب بات ہو رہی ہے تو ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ یعنی اسی آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ یہ مت کہو ہم ایمان لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے،
لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام پہلی سیڑھی کا نام ہے. اسلام ابتدائی وہ جو دروازے کے اندر داخل ہونا ہے یہ اس کا نام ہے. اسلام بعض اوقات تسلیم ہونے کا نام ہے, مصالحت کرنے کا نام ہے, حالات کے سامنے سپر ڈال دینے کا نام ہے. امیر المومنین کا ایک خط ہے معاویہ کے نام نہج البلاغہ میں ہے, اور مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام نہیں لائے تھے, تم لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ قد استسلمتم, بلکہ تم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا, تو اسلام نہیں لائے تھے, تم نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا. تو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا یا اسلام کی ابتدائی منزل پہ آنا یہ اسلام ہے. اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ساتھ واضح کیا. کہا اسلام ایسے ہے جیسے مسجد الحرام ہے, اور ایمان ایسے ہے جیسے اس کے درمیان کعبہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسجد الحرام میں کھڑا ہے لیکن ابھی وہ کعبہ تک نہیں پہنچا ہے, ابھی مسجد الحرام میں داخل ہوا ہے. تو مسجد الحرام اور چیز ہے اور کعبہ اور چیز ہے. تو فرمایا کہ اسلام اور ایمان ان دونوں میں فرق ہے. پھر حدیث میں جو فرق بیان کیا گیا, الاسلام قول بلا عمل. اسلام نام ہے صرف کلمہ پڑھ لینے کا, آپ عملی طور پہ اسلام کی ذمہ داریاں پوری کریں یا نہ کریں آپ مسلمان ہیں. نماز نہ پڑھیں آپ مسلمان ہیں, روزہ نہ رکھیں آپ مسلمان ہیں, زکوٰۃ نہ دیں آپ مسلمان ہیں. بس صرف ماننا شرط ہے کہ آپ یہ ضرور مانیں کہ اس دین میں نماز ہے, اس دین میں روزہ ہے, اس دین میں زکوٰۃ ہے, اس دین میں حج ہے, اس دین میں یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. بس اس کو مانتے رہیں, اس کو ماننے کا نام اسلام ہے, اور ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو تو اس کا ایک معکوس بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے کہا نا کہ کلمہ پڑھ لیا اور یہ مان لیا کہ اس دین میں نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, خمس واجب ہے, حج واجب ہے, امر بالمعروف واجب ہیں, تولا اور تبرہ واجب ہیں, یہ صرف مانتے رہیں, ان میں سے کچھ بھی نہ کریں تو مسلمان ہیں. اب میں نے جو کہا کہ ان پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے, تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھیں, اگر روزہ نہ رکھیں, اگر زکوٰۃ نہ دیں, اگر خمس نہ دیں, اگر حج نہ کریں اگر وہ واجب ہو چکا ہے, اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں, تو سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر مومن نہیں ہو سکتے, مگر مومن نہیں ہو سکتے, چونکہ مومن ہے ہی وہی کہ جو ان سب پہ عمل کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. اب بات سمجھ میں آئی نا کہ مومن ہونا اتنا آسان نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے, چنانچہ حدیث ہے, یہ میں پڑھ کے خود معصوم کے الفاظ بیان کر دیتا ہوں. قال الامام الباقر علیہ السلام, الایمان اقرار و عمل. یہ پانچویں امام کا ارشاد ہے. ایمان اقرار کا نام ہے اور پھر اس کے ساتھ عمل کا نام ہے.
والاسلام اقرار بلا عمل. اور اسلام کیا ہے کہ اقرار کرتے ہیں ساری اسلامی عقیدوں کا، چونکہ اگر ان کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ماننا لازم ہے، اقرار کرتے ہیں بلا عمل، لیکن عمل نہیں کرتے. اچھے موڈ میں ہیں تو نماز پڑھ لی، اور آج تھکے ہوئے ہیں تو آج چھٹی کر لی. جی میں آیا تو روزہ رکھ لیا، اور جی میں آیا تو چھوڑ دیا. جی میں آیا تو 4 پیسے زکوٰۃ اور خمس کے دے دیے، اور جی میں نہ آیا تو نہ دیے. جی میں آیا تو حلال خدا پہ عمل کر لیا اور حرام سے اجتناب کر لیا، اور موڈ میں ہیں اور مستی میں ہیں تو حلال چھوڑ دیا اور حرام پہ عمل کر لیا. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الایمان معرفۃ بالقلب. پہلی بات تو یہ ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل سے معرفت خداوندی اور معرفت رسالت، معرفت امامت اور جتنے عقائد ہیں ان سب کی معرفت اپنے دل میں رکھتا ہو. اسلام کا تعلق زبان سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. معرفت بالقلب وقول باللسان، اور پھر جو کچھ دل میں ہے اس کا اقرار زبان سے بھی کرے. وعمل بالارکان، اور جس چیز کا اقرار زبان سے کر رہا ہے عملی طور پہ بھی اس کا مظاہرہ کرے. تو یہ ہے ایمان. معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. تو جب تک انسان یہ تینوں کام نہیں کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. اب سورہ حجرات میں قرآن نے پکار کے کہہ دیا قالت الاعراب، یہ بادیہ نشین عرب، یہ دیہاتوں اور جنگلوں اور ریگستانوں میں رہنے والے یہ عرب بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک اس وقت تک تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن نے صدا دی اور بتایا کہ ایمان کیا ہے. کہا ایمان جو ہے نا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے جو اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین. انما، اور انما کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کو معلوم ہے نا، ہماری کمیونٹی سے بہتر کوئی لفظ انما کو بہتر نہیں پہنچانتا. اس لیے کہ ہم ہمیشہ جب پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما عربی زبان میں لاک ہے، لاک ہے، سوائے اس کے نہیں. یہ یعنی صرف اس میں ایکسکلوژن ہوتا ہے. انما المؤمنون یعنی سوائے اس کے نہیں کہ مومنون صرف وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں اور پھر کبھی بھی شک اور شبہ نہ کریں. ایمان کے لیے لازمی یہ ہے کہ جب انسان ایمان کی منزل پہ فائز ہو تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے،
لیکن انسان کے ایمان میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ابھی تک شک آتا ہے دماغ میں تو ابھی اسلام کی منزل ہے، ابھی ایمان کی منزل نہیں آئی۔ ایمان عقیدے کی اس پختگی کا نام ہے کہ جس کے اندر جب انسان ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے تو پھر کوئی شک اور شبہ نہیں کرتا۔ اب جن لوگوں کو شک اور شبے ہوئے ہیں رسول کی رسالت میں، اور ان میں سے ایک مقام صلح حدیبیہ بھی ہے اگر آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ، تو اب ان کے بارے میں ذرا دیکھیے کہ جو ایمان کی ڈیفینیشن ہے آیا اس پہ وہ بزرگ پورے اترتے ہیں یا ابھی صرف اسلام ہی میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومنون صرف وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اور پھر ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں۔ تو اب یہ بات واضح ہوئی کہ ایمان صرف زبان کے ہلا دینے کا کام نہیں ہے، ایمان صرف اقرار کا نام نہیں، صرف عقائد کا نام نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینے کا کام نہیں ہے، بلکہ ایمان عملی طور پہ اس عقیدے کے اظہار کا نام ہے، اور اس کے اندر پختگی کا نام ہے، اس کے اندر ثبات قدم کا نام ہے، اس کے اندر چٹان کی طرح مضبوط ہو کے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے تو پھر مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا دل۔ چونکہ ہمیں وقت پہ اس مجلس کو ختم کرنا ہے اور مفصل مصائب بھی ہیں، تو میں صرف اہل ایمان سے، اگرچہ تقاضے بہت زیادہ ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اہل ایمان سے خدا نے تقاضے بہت کیے ہیں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی ڈیوٹیز ہیں، مومن کی ذمہ داریاں ہیں، مومن کے فرائض ہیں، مومن سے ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ میں نے صرف آج کی پریزنٹیشن کے لیے اور موضوع کو ختم کرنے کے لیے صرف 2 آیتوں کو چنا ہے، 2 آیتوں کو، اور میری نظر میں اس وقت یہی 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز تو سورہ آل عمران میں خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تقوی الہی اختیار کرو۔ ایمان کے بعد فوراً جس چیز کا تقاضا کیا ہے خدا نے وہ تقوی کا کیا ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان صاحب ایمان ہو اور پھر وہیں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ تقوی کی منزل پہ فائز نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ چونکہ ایمان کی فوراً بعد، یہ ایمان ایک سیڑھی ہے، اب اس کے بعد اگلی سیڑھی جو ہے وہ تقوی کی ہے۔ اور تقوی بھی کیسا؟ کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی جیسا کہ تقوی کا حق ہے، حق تقاتہ۔ اب اندازہ فرمائیے، پہلے تو ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی صرف علماء کے لیے ہے، یہ صرف مراجع تقلید کے لیے ہے، یا یہ بڑے بوڑھوں کے لیے ہے۔ جب انسان کے ہاتھ میں لاٹھی آ جائے، جب انسان جو ہے بالکل بڑھاپے کی منزل پہ آ جائے تو یہ تقوی متقی یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ جوانی اور تقوی، ابھی یہ کون سا وقت ہے کہ جس میں آپ تقوی کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی، تقوی سب سے بہترین تقوی وہ ہے جو جوانی میں ہو۔ ایک متقی جوان 1000 بوڑھے متقی سے بہتر ہے، اور اس کا ایمان، اس کا وزن زیادہ ہے اس جوان کے ایمان کا، اور اس کی اجر و ثواب جو ہے جزا وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لہذا ایک جوان اگر با تقوی ہو، ایک ٹین ایجر، ایک ینگ بوائے، ینگ مین ان 20s 30s، اور وہ صاحب تقوی ہے تو یہ عظمت کی بات ہے۔ ورنہ
جب انسان کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہوں، منہ میں چبانے کو دانت نہ ہو، سننے کو کان نہ ہو، ہاتھوں میں راشا تاری ہے اور نہ اٹھنے کے اور نہ بیٹھنے کے، اور اب تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو اب تقوی کے سوا آپ اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے وہ آواز سے بولا۔ اب تقوی بھائی آپشن نہیں ہے، اب تقوی کے سوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن وہ تقوی کی جس کی خدا کے ہاں قدر و قیمت ہے وہ جوان کا تقوی ہے۔ جوان کے پاس آپشنز ہیں، انرجی ہے، طاقت ہے، خوبصورتی ہے، مسلز ہیں، وقت ہے، اور اٹریکشن ہے دنیا کی طرف، اور دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اور وہ جوان یوسف کی طرح، نبی یوسف کی طرح، جب اسے گناہ کی دعوت دی جائے وہ خلوت میں بھی یاد رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جوان جو ہے یہ یوسف نبی کے ساتھ معشور ہوگا، اور یہ وہ جوان ہے کہ جو علی اکبر کے ساتھ معشور ہوگا، اور یہ وہ جوان ہے جو اون و محمد کے ساتھ معشور ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تقوی جوانی میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلے تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور پھر لولا لنگڑا تقوی نہیں، یہ گرا پڑا تقوی نہیں، یہ بالکل گیا گزرا تقوی نہیں، بلکہ حق تقاتہ ہی، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے جیسے ہم کہتے ہیں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک کرے ایسے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ خدا کہتا ہے تقوی ایسا اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ تو یہ ایک میسج ہے کہ اگر ہم صاحبان ایمان ہیں تو ہماری امیجیٹلی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کریں، اور ابھی اسی وقت اسی محرم میں آج ہی دن، آج کے دن، آج کی رات یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں صاحب تقوی ہونا ہے۔ تقوی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور دوسرا میسج جو اس کے بعد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، گارڈ یور سیلفس اینڈ پروٹیکٹ یور سیلفس اینڈ یور فیملیز، بچوں کو اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور یہ جہنم ایسی نہیں ہے کہ جس میں آسانی سے کوئی نکل آئے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ وہ جہنم ہے جس کے اوپر بڑے سخت دل اور بڑے جو ہے وہ شدت عمل اختیار کرنے والے ملائکہ کو مامور کیا گیا ہے۔ عام طور پہ ملک کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ بڑے ملائم، بڑے نورانی، بڑے جو ہے وہ کیا کہیے کہ ایک ایسی مخلوق کہ جو لطیف مخلوق ہے، لطیف مخلوق، لیکن اس آیت میں ان کو لطیف کہنے کی بجائے غلیظ کہا گیا ہے۔ غلیظ کی جمع غلاظ ہے، یہ اردو والا غلیظ نہیں، عربی والا غلیظ ہے، اور اردو والا غلیظ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ عربی والا غلیظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑے سٹرانگ ہیں اور شدت عمل اختیار کرتے ہیں، اور صرف وہی کرتے ہیں جو انہیں خدا کہتا ہے، اور خدا نے جہنم کے اوپر ان کو پہرہ دار بنا کے رکھا ہے۔ اور اے اہل ایمان، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزان گرامی، اس آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے
کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں، دنیا کے جس حصے میں، بلکہ آج کل تو دنیا ساری ایک جیسی ہو چکی ہے، ہم اس دور میں جہاں پہ رہ رہے ہیں، سب سے مشکل کام اپنے آپ کو، اور اس سے زیادہ مشکل کام اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پیغمبر کے بعض نورانی صحابہ نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اور بھی کئی تفسیروں میں لکھا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی اس میں رونے کی کون سی بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تو اسی بات کے لیے بڑے فکر مند تھے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچائیں، اور خدا نے ایک ذمہ داری اور ہمارے گلے میں ڈال دی کہ اپنے آپ کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ، اور ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، ان کو بھی جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ اور یہ واجب ہے، یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، واجب ہے، کو امر کا صیغہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، گارڈ کرو، بچاؤ، حفاظت کرو جہنم کی، وہ جہنم کے جو دہکتی ہوئی جہنم ہے، اور اس کے اوپر اتنے شدید فرشتے جو ہے وہ مامور کیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس وقت، اس آج کے دور میں جہنم میں جانے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اصول تو وہ ہے جو جب آپ ایئرپلین پہ بیٹھتے ہیں نا، اور وہ آپ کو آ کے ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں کہ اگر آکسیجن کا لیول کم ہو گیا تو یہ ماسک سارے نیچے گریں گے، آکسیجن والے، اور فوراً آپ نے کیا کرنا ہے، اس ماسک کو یوں اٹھانا ہے اور یوں لگانا ہے، بتاتے ہیں نا ہمیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مائنر بیٹھا ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو ماسک لگانا ہے اور اس کے بعد بچے کی فکر کرنی ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا تو چلے جیسا کیسا بھی ہے، زمانہ گزر گیا ہے، ہمیں مولانا مت پریچ کیجئے، ہمارے بچوں کو جبریل بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو حضرت میکائیل بنا دیجئے، ہم بچوں کو سنڈے سکول میں لائیں گے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دیں، ہم تو بس یہی ہیں جو ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے نہیں ہوگا، پہلے ماسک اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پہلے بڑے بچوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، پھر چھوٹے بچوں کی اصلاح ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ خود رول ماڈل بنے، اور آپ کی تبلیغ کا اثر اپنے بچوں پہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود اس پہ عمل کرتے ہوں گے۔ بچے بڑے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا لیکچر دیا جا رہا ہے اور خود کیا کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی اس ایریا کے رہنے والے بچے، ویسٹ میں رہنے والے، ان میں وہ کوئی تکلفات نہیں ہیں، وہ لکھنؤ میں نہیں رہتے، وہ ویسٹ میں رہتے ہیں، تو وہ کوئی تکلف نہیں کریں گے، وہ کہیں گے حضور مجھے تبلیغ کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھیے۔ تو اماں ابا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تو گزر گئی، ہم تو جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پہلے اماں ابا کو ٹھیک ہونا پڑے گا، پہلے اماں ابا کو نماز پڑھنا ہوگی، پہلے اماں ابا کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور نیک اور صالح بننا ہوگا، اور اس کے بعد بچے خود بخود جو ہے انشاءاللہ وہ ماں باپ کے طرز عمل پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دوسرا سبق ہے آج کی مجلس کا، اور اس کے لیے عزیزان گرامی وقت چونکہ نہیں رہ گیا، ورنہ میں تفصیل میں جاتا۔ اسلامک اسکولز، یہ جو فل ٹائم اسلامک اسکولز ہیں، یہ جو فل ٹائم اسلامک اکیڈمیز ہیں، اب وہ واجب کی حد تک ہمارے اوپر واجب ہو چکی ہیں۔ ہم اپنی نئی نسل کو،
اپنے بچوں کو اس ملک میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں، اب یہ ویسٹ آج سے 30 سال پہلے والا ویسٹ نہیں رہا، آج سے 20 سال پہلے والا ویسٹ نہیں رہا، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ 6 سال تک تو آپ لکھ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، آپ کو معلوم ہے نا اس بات کا کہ آپ ان کا جینڈر بھی نہیں لکھ سکتے، آپ بچے اور بچی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ایک ہفتہ لڑکا ہے اور ایک ہفتہ لڑکی ہے، ایک مہینہ وہ جینڈر یہ ہوگا اور ایک مہینہ جینڈر وہ ہوگا۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اپنی نسلوں کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ اگر ہم ان ملکوں میں آ کے بلینئر بھی بن گئے، لیکن اگر نسلیں گوا بیٹھے، بچے گوا بیٹھے، اپنے خاندان نہ بچا سکے، تو ان ملینز اور بلینز کو ہم کیا کریں گے؟ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس دور میں بچوں کی حفاظت یا تو یہی آپ کے عزاخانے ہیں، یا یہی مسجدیں ہیں، یہی عزائے حسینی ہے، یہی فرش عزا ہے، پھر سنڈے اسکول ہے، پھر فل ٹائم اسکول ہے۔ مجھے امریکہ میں کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب آیا تھا تو میری داڑھی میں ایک بال سفید نہیں تھا، اور اب اگر ہم رنگ نہ کریں تو ایک بال بھی کالا نہیں ہے، اور بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے اور بہت کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کئی لوگوں کو یہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ آپ فل ٹائم اسلامک اسکول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میرے بچے تو دیکھیے جبریل بن گئے، ہم نے تو پبلک اسکولز میں بھیجے تھے اور وہ بڑے اچھے نکلے اور وہ بڑے اچھے تھے۔ بابا آپ 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، آپ 30 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ 30 سال پہلے والا امریکہ اور کینیڈا آج وہ نہیں ہے، آج ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے معاشرہ، چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں۔ اور ان بچوں کو جن کے ہاتھ میں یہ ڈیوائسز، ہر بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ یہ اپنی سیل فونز اور لیپ ٹاپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ان بچوں بیچاروں کے اوپر اتنا پریشر ہے، آپ کے جوانوں پہ اتنا پریشر ہے، آپ کے بچوں پہ اتنا پریشر ہے، یہ بچے اتنے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکیں گے۔ اس میں قصور ان کا نہیں ہوگا، قصور ہمارا ہوگا۔ آپ بچوں کو جھیل میں پھینکیں، دریا میں پھینکیں اور پھر کہیں کہ گیلے نہ ہو، یعنی آپ ان کو دریا میں پھینکیں اور پھر کہیں کہ بیٹا گیلے نہیں ہونا۔ آپ نے ان کو آگ میں پھینکنا ہے اور پھر کہنا ہے بچے جلنا نہیں ہے۔ تو جب آپ ان کو آگ میں پھینک رہے ہیں تو جلیں گے کیوں نہیں؟ اگر آپ ان کو دریا میں پھینک رہے ہیں تو وہ گیلے کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر ان بچوں کو بچانا ہے، اور یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے محمد کے بچے ہیں۔ یہ مت سوچو یہ اس کے بچے ہیں یا میرے بچے ہیں یا اس کے، یہ بچے محمد مصطفیٰ کے بچے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کے بچے ہیں، یہ بچے علی مرتضیٰ کے بچے ہیں، یہ بچے فاطمہ زہرا کے بچے ہیں، یہ بچے امام زمان کے بچے ہیں۔ ان بچوں نے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں ان کو ایسا نہ سمجھیے میرے بچے بڑے ہو گئے اب میری بلا سے، نہیں، یہ جو باقی بچے ہیں چھوٹے، یہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ آپ کو ان کے لیے انویسٹ کرنا ہوگا، ٹائم دینا ہوگا، اس کے لیے اسکولوں کو چلانا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو مل جل کے کام کرنا ہوگا۔ اور بچے اکیلے، عزیزان گرامی، یہ جو آج کا ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے سنگل پیرنٹنگ کا، ہر دوسری فیملی جو ہے وہ مصیبت میں ہے، اور پھر ایک عذر بن جاتا ہے کہ جی کیا کریں سنگل پیرنٹنگ ہے۔ آج جس بچے کی شہادت کی مجلس ہے یہ یتیم ہے، اور ایک سنگل مدر نے اس کو پالا ہے، لیکن وہ فیملی ایسی تھی، وہ ماحول ایسا تھا کہ جس میں فیملی نے، ماحول نے، جیسے کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، تو یہاں پر یہ پوری فیملی اکٹھی ایک یونٹ ہے۔ یہاں پہ زینب سب کی ماں ہے، علی اکبر بھی زینب کی گود میں پلے ہیں،
قاسم بھی زینب کی گود میں پلے ہیں، اون و محمد بھی زینب کی گود میں پلے ہیں۔ زینب ہیں جو لیڈی آف دا ہاؤس ہیں، اور ادھر اگر امام حسن نہ بھی رہے تو امام حسین موجود ہیں، ابو الفضل العباس جیسے چچا سر پہ موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی فیملیز جو آپس میں یوں کنیکٹڈ ہوں، جن میں وہ پیار اور محبت ہو، وہ کنسرن ہو ایک دوسرے کے بارے میں، جو ہمیں اس فیملی میں نظر آتا ہے، تو پھر قاسم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ شب عاشور ہے اور مولا نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ نہیں جا رہے تھے لوگ، شمع کو گل کر دیا، کہا تمہیں اگر میرے دیکھتے ہوئے نہیں جا سکتے ہو تو چلیں، ہم نے شمع گل کر دی ہے، اب اندھیرا چھا گیا ہے، جس کو جانا ہے جائے۔ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، شمع روشن ہوئی، مولا نے سب کو نام لے لے کے جنت کی بشارت دی۔ جب جنت کی بشارت دے چکے نا، تو یہ یتیم حسن قاسم کھڑا ہوتا ہے، چچا آپ نے ان سب کو جنت کی بشارت دی ہے، ان سب کو شہادت کی بشارت دی ہے، چچا آپ نے میرا نام نہیں لیا، کیا میں کل شہید نہیں ہوں گا؟ یہ ہیں اہل بیت کے بچے، کیا میں نہیں شہید ہوں گا؟ کہا جانے امو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں، تم میرے سوال کا جواب دو۔ کیف تجد الموت، قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اب دیکھیے تربیت، یہ ہے بچوں کی تربیت۔ 13 سال کا بچہ ہے اور جواب دیتا ہے احلا من العسل، چچا مجھے شہد سے بھی میٹھی لگتی، اگر حق کے راستے میں آئے تو شہد سے بھی میٹھی ہے۔ کہا قاسم تم تو بڑے ہو، میرا تو کل 6 مہینے کا اصغر بھی شہید ہوگا۔ اب تک تو قاسم کو فکر تھی نا اپنی، جیسے ہی اصغر کا نام آیا تو ہاشمی جلال جو ہے وہ آتا ہے قاسم کو، اور قاسم کہتے ہیں چچا مولا کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے اور یہ خیموں میں گھس کے ماریں گے، چونکہ علی اصغر تو ماں کی گود میں ہیں۔ کہا بیٹا خیموں میں بھی یہ جائیں گے مگر بعد کو جائیں گے، مگر تمہارے بھائی کو میں پانی پلوانے کے لیے لاؤں۔ رات گزر گئی، اگلے دن شہید ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہو گئے، اہل بیت کی شہادتیں شروع ہو گئیں۔ قاسم بار بار آتے تھے اجازت لینے کے لیے، مگر 13 سال کے بچے کو حسین کس دل کے ساتھ میدان میں جانے کی اجازت دے؟ 13 سال کا بچہ ہے، اس کو میدان میں لڑنے اور مرنے کی اجازت حسین کس دل سے دیں؟ بار بار منع کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ حسین نے دیکھا کرسی پہ بیٹھے تھے، خیمے سے ایک بی بی برآمد ہوئی، ساتھ میں قاسم کو لیے ہوئے ہیں، اور آ کے مولا کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مولا کیا نانا کی شریعت میں کسی بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے نانا کی شریعت میں کسی بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کہا صبح سے میں قاسم کو بھیج رہی ہوں، آپ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا میں چھوٹا بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے، میں اس کو میدان میں کیسے جانے کی اجازت دوں؟ عزیزو قاسم نے اصرار کیا، ام فروہ نے اصرار کیا، حسین نے قاسم کو اجازت دی اور اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ نہ کوئی خود جنگی خود قاسم کے سر پہ پورا آتا ہے، نہ کوئی زرہ قاسم کے جسم پہ پوری آتی ہے، اور پھر جب گھوڑے پہ بٹھا دیا تو قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے۔ جیسے تیسے کر کے حسین نے ایک امامہ باندھا قاسم کے سر کے اوپر اور قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا، رکابوں کو گانٹھ دے کے اونچا کیا اور قاسم کو کہا قاسم بیٹا خدا حافظ۔ اب قاسم میدان میں گئے، قاسم نے میدان میں جا کے ایسی جنگ کی اور دنیا کو دکھا دیا میرے بابا کی جنگ تم نے نہیں دیکھی تھی، آؤ تمہیں بتاؤں حسن مجتبیٰ کا بیٹا اپنے دین کا دفاع کیسے کرتا
کرتا ہے اور اپنے امام کا دفاع کیسے کرتا ہے. عزیزو لڑتے لڑتے تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ قاسم کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ ڈھیلا ہو گیا تھا اور قاسم جھکے کہ اپنے جوتے کے تسمے کو ذرا سا کس لے کہ ایسے میں ایک ظالم آیا اور اس نے قاسم پہ ایسا وار کیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. زمین پہ آئے, آواز دی چچا میری مدد کو پہنچیے. مقتل بتاتی ہے حسین کسی اور شہید کی لاش پہ اتنی جلدی نہیں آئے جتنے قاسم کی لاش پہ آئے. اتنی جلدی سے حسین قاسم کی لاش پہ آئے کہ ظالم ادھر کے ادھر دوڑ گئے اور قاسم کی لاش گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو گئی. لاشا پامال ہو گیا. 13 سال کا پھول سا بچہ ایک مرتبہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو گیا. حسین حیران کھڑے ہیں قاسم کی لاش کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں. روایت میں ملتا ہے حسین نے اپنی اس عبا کو کربلا کی ریت پہ بچھایا اور چننا شروع کر دیا قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اور اکٹھا کر کے حسین نے ایک گٹھڑی باندھی اور گٹھڑی کو اپنی پشت پہ ڈال کے حسین مقتل کی طرف چلے. جیسے ہی مقتل کی طرف آئے ماں جو انتظار کر رہی تھی کہ مولا میرے بیٹے کی لاش لائیں گے, کہا مولا میرا بیٹا قاسم کی لاش. کہا ام فروا قاسم کی لاش دیکھ سکو گی؟ آؤ دیکھو یہ قاسم ہے. قاسم گدھڑی کو کھولا تو ماں نے اپنے بیٹے کے ان کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے. یا حسین یا حسین. امین ماتم کے لیے حلقہ بنا لیے. کچھ دعائے صحت کی اپیل ہے. ہمارے مجاز بھائی جو ہمارے ٹرسٹی ہیں وہ ان کی طبیعت بھی خراب ہے, ان کے لیے بھی دعائے صحت کیجیے گا. اس کے علاوہ رافع کی دادی جو کراچی میں ہیں آئی سی یو میں ہیں, سیدہ حسین فاطمہ, ان کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے. یا حسین یا حسین شروع کروں آباد ہوئی کرب و بلا اجر مدینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجر مدینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجر مدینہ برباد ہوئی. زینب کو نہ رسا یا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجر مدینہ برباد ہوئی میں. ایک دن تھا کس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی. بے
غسل پرا مور نبوت کا نگینا برباد ہوئی میں آباد ہوئی کعب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ رو کس چھوڑوں میں برادر لاشیں ہے بہت لاشیں ہے بہت حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کعب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں اصغر کا گلا بھائی کے سر سینہ اکبر سب گوہر و چادر سب گوہر و چادر اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کعب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کعب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں مائیں بنا پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے سہرے بکھرے ہوئے سہرے ہے خون کا دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کعب و بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک آگ ہے خیموں میں اس قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو تردہ چھین گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین کربلا دیا ماوا ماوا 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 کربلا دیا ماوا سب جواب کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماما پتلا دیا لاشا دے ٹکڑے میں رب دیا بچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا
کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا رب دیا وچ سہراواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں صبر دے مالک نو سین لیلا کے اذن جے دے تے میں صبر دی سانج چے اکبر دے سینے جو سانگ ہٹاواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا رب دیا وچ سہراواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں آنکھیں ماں قاسم دے ماتے احسان کرے تیرے تئی لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین ساواں ماواں کربلا دیا ماواں 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 پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا رب دیا وچ سہراواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں آنکھیں ماں قاسم دے ماتے احسان کرے تیرے تئی لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین ساواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں سب جواب ماواں کربلا دیا ماواں پتراں دیا لاشاں دے ٹکڑے رہیا رب دیا وچ سہراواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں ماواں کربلا دیا ماواں جدوں قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چو میرے زینب کیتا لاشاں ول ماواں نہ دیکھن
کتے رکنا جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سانگ تے اثر کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا سانگ تے اصغر نو ویکھ کے آخر باپ جینا قیدی ہوا سر سانگ تے تیرا لاون لئی میں دیر کدی نہ لاوا ماوا کربلا دیا ماوا 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 پتراں دیاں لاشاں دے ٹکڑے رہیا لبدیاں وچ صحراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا الوداعی پرسا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا آنکھیں ماں قاسم دے ماتے احسان کرے تیرے تائیں لڑدا روی تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین دیا اللهم صل على محمد وعلى محمد بے شمار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا